सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मौलाए कायनात के हम शबी थे ये गाजी अब्बास, बहुत खूबसूरत थे और कद इतना ऊंचा था, मौरखीन ने लिखा है, पता नहीं कहां तक उन्होंने इंसाफ किया है, कद इतना ऊंचा था कि जब ऊंट को चारा खिलाते थे तो उसकी पीठ पे हाथ रख के खिलाते ये, और सीने बड़े चौड़े थे। कुदरत ने बहुत हुस्न दिया था, नवाजा था। इसी हुस्न की वजह से उनको कमरे बनु हाशिम कहते हैं। 12 साल की उम्र में, यहां मुझे एक बात और याद है, एक सूफी बुजुर्ग की लिखी हुई बात है, बहुत अच्छी बात याद है। पहली जंग थी, उस यानी हजरत अब्बास की पहली जंग ये कैसे हो गई ये भी आपको सुना दो। सरकार मौलाए कायनात ने जब अपने पूरे खानदान के साथ जंग में शिरकत की तो सामने का लश्कर बड़ा कर्रोफर के साथ आया था। तो सरकार ने फरमाया, अली का कौन बेटा जाएगा, अली का कौन बेटा जाएगा उनसे लड़ने के लिए, मैं चाहता हूं अकेले कोई जाए। अली का कौन बेटा जाएगा अकेले, कि मैं चाहता हूं अकेला जाए। तो इमाम हसन उठे, अब्बा मैं, बाबा मैं। हुजूर ने कहा, मेरी बात पर तूने तवज्जो नहीं दी बेटे, हसन तूने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा अली का कौन बेटा जाएगा, ये नहीं कहा नबी का कौन बेटा जाएगा। तुम पैदा अली से हुए हो लेकिन हो औलादे मोहम्मद। हुजूर ने यही तो कहा ना कि मैं उनका उस्मा हूं, मैं उनका नसब हूं, मैं उनका असब हूं, और हसन और हुसैन मेरी बेटी के बेटे हैं, वो मेरे बेटे हैं। और कुरान ने भी उसको कह दिया, अब ना अना, हमारे महबूब के हमारे बेटे। तो कुरान जिन्हें नबी का बेटा कहे। अच्छा, कुरान ने नाम नहीं लिया लेकिन हुजूर ने दोनों को साथ लेकर बता दिया कि बेटे तो यही दो हैं मेरे, बेटे तो यही दो हैं। तो कहा कि हसन मैंने नबी का बेटा नहीं कहा, मैंने अली का बेटा। तो तब हजरत अब्बास जो सिर्फ 12 साल के थे, खड़े हुए कहा, बाबा मैं जाऊंगा। और तूने कभी लड़ा तो नहीं है अब्बास, तू कैसे जाएगा? कहा मैं जाऊंगा, अली का बेटा हूं। बाबा अगर खैबर की याद ना दिला दूं तो कभी माफ नहीं करना। मुझे यहां एक बात और याद आ गई लुगत की। नबी के घर में जो नाम है ना, नाम क्या है? जाफर, अब्बास, हैदर, हमजा। कभी सोचा किसी और घर में ये नाम आपको शायद नहीं मिले? हमजा, जाफर, अब्बास, हैदर। लुगत में माहिरीन लुगत बताते हैं कि ये सारे नाम शेरों के हैं। हमजा भी शेर का नाम है, अब्बास भी शेर का नाम है, जाफर भी शेर का नाम है, और हैदर भी शेर का नाम। ये अरबी जबान की उसअत है। और जबानों का हाल ये है कि कई चीजों के एक नाम होते हैं, और अरबी जबान की उसअत का हाल ये है कि एक चीज के कई नाम होते हैं। ये अरबी की फसाहत है, ये अरबी जबान की उसअत है, इसलिए कि सारी जबानें मिला जुला कर बनी है और अरबी जबान आसमान से उतरी है। ये अरबी जबान की खुसूसियत है। तो कहा जाता है कि शेर जब गार में सुस्ताने के लिए बैठता है तो शेर को जाफर कह देते हैं, ठीक। फिर वो शेर जब शिकार को देखता है उसको हमजा कहते हैं। फिर जब वो गुर्राता है उसको अब्बास कहते हैं, और जब हमला करता है शिकार पे तो उसको हैदर कहते हैं। इसीलिए जब मरहब सामने आया तो मौला अली ने कहा था, मेरी मां ने मेरा नाम हैदरे कर्रार रखा है। एक है फर्रार भागने वाला, एक है कर्रार
ماں نے صرف حیدر نہیں حیدر کرار رکھا ہے، یعنی شکار پہ پلٹ 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 کر حملہ کرنے والا. اسی لیے تو علی کا نام اب بھی آتا ہے تو لوگوں کو کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ علی نے اتنے حملے کیے ہیں کہ آج تک اس کا درد ہو رہا ہے. کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کہا ابا جی میں جاؤں گا. عباس 12 سال کا اور ہزاروں کا لشکر ہے سامنے. ابا میں جاؤں گا. کہا کہ تو نے کبھی لڑی نہیں ہے بیٹے جان. اچھا یہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ جو عباس ہے نا، غازی عباس، مولا عباس، آج ایک نشست تھی کچھ بزرگوں کے ساتھ میں، تو میں نے بتایا کہ جس سلسلے سے ہم لوگ وابستہ ہیں، مہاراجہ مطہرہ کا وہ جہاں خاندان مورث اعلیٰ بلگرام شریف، ہندوستان میں وہی خانقاہ ہے، اور وہاں کے جو بزرگ جو پہلے تشریف لائے تھے، میر دعوت الصغریٰ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں. ان کی خانقاہ میں اب بھی حضرت عباس غازی کا علم کا اصل ٹکڑا ابھی بھی موجود ہے. مجھے وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا، وہاں خاندان کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا، میں نے انہی سے سنا کہ غازی عباس کے علم کا ٹکڑا اب بھی، اور اس علم کی خصوصیت اب بھی یہ ہے کہ اس علم وہ جب وہ غازی عباس پاک کے علم کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت تو بندہ جو مراد مانگے، سال پورا ہونے سے پہلے اس کی مراد پوری ہوتی ہے. حضرت یار جس کے ہاتھ کے علم کی برکت کا یہ حال ہے، اس غازی عباس کی برکتوں کا حال ہے. تو غازی عباس کا ذکر ہو رہا ہے، جو مرادیں مانگنا ہے مانگ لیجئے. باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، قمر بنو ہاشم کا ذکر ہو رہا ہے. دل میں مرادیں لے کر کے سنے. غازی عباس کا ذکر ہے. یہ پیدا ہوئے تھے سیدہ فاطمہ کی دعا سے، ان کی ولادت سیدہ فاطمہ کی دعا سے ہوئی. غازی عباس کی ولادت پتہ ہے کیسے؟ بات سے بات نکلتی جا رہی، لیکن سن لیں آپ. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے، بڑے دردناک لمحات ہیں وہ، جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. دادا باپو سرکار بیٹھے ہوئے، میں ان کی برکتیں لے کر یہ لمحات بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں. شاید میرے جملے اس قابل تو نہیں ہے کہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو، لیکن شاید ان کی وجہ سے، شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کی اور ان سادات کی وجہ سے یہ جملے قبول ہو جائیں، میری بھی بگڑی بن جائے. چاہتا کچھ نہیں ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قبر انور سے اس وقت مسکرا کر دیکھ لیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے. ان کے دیے سے سب کچھ ہے، سب دیا قدرت. مشفق و مہربان ماں باپ دیے، وفادار اولاد دی، احباب دیے، محبت کرنے والے لوگ، قدرت نے سب دیا الحمدللہ انہی کی عطا سے. بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار اس وقت، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی نظر اس محفل پر ہے، اس لیے کہ ہم غافلوں کا ذکر نہیں کرتے. جو ہم سے غافل ہو اس کا ذکر کر کے ملنا ہی کیا ہے. ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہم سے کبھی غافل نہیں ہے. بس اتنی تمنا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کاش سب کی بگڑی بنے، سب کے مقدر سنور جائیں، سب کی مرادیں پوری ہو جائیں. قوم کی جن بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے، بی بی پاک کے صدقے اللہ انہیں اچھے رشتے دے. جو اولاد میں بیٹوں کے متمنی، اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے. جن کی اولاد باغی ہے، قدرت انہیں وفادار اولاد بنا دے، ان کی اولاد کو وفادار بنا دے. اللہ سب کی مراد پوری کر دے. عرض کر رہا تھا، غازی عباس دعائے فاطمہ بن کر آئے، سیدہ کی دعا کے صدقے پیدا ہوئے. بات یہ تھی کہ تیسری رمضان تھی، رمضان المبارک کی تیسری تاریخ تھی. دن کے وقت سیدہ فاطمہ پانی گرم کر رہی تھی اور روٹیاں جلدی جلدی پکا رہی تھی. بہت عجلت میں تھی، جلدی میں تھی. مولا پاک آئے اور پوچھا، فاطمہ
آج کچھ جلدی میں ہو، پانی کیوں گرم ہو رہا ہے؟ کہا حسن حسین کو نہلانے کے لیے۔ تم نہلاؤ گی؟ ہاں۔ کیوں؟ تم تو نہیں نہلاتی ہو، یہ ذمہ داری تو کسی اور کی ہے، آج تم نہلاؤ گی؟ ہاں، اس لیے کہ ابا جان نے جو دن بتایا تھا ملنے کا وہ آ گیا ہے۔ اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، کیونکہ جنہیں 3 دن تک پینے کو پانی نہیں ملے گا انہیں غسل کا پانی کہاں سے میسر ہوگا۔ اپنے یتیموں کو نہلانا چاہتی ہوں، کپڑے اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں، اور سیدہ زینب کو، ام کلثوم کو، امام حسن کو، امام حسین کو، سب کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر منہ میں ڈالتی تھی۔ لیکن جب بات امام حسین کی آتی تھی تو آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، دوپٹے سے آنسو پوچھتے جاتی تھی اور امام حسین کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ امام حسن کے ساتھ ایسا نہیں تھا، لیکن جب امام حسین کے منہ میں لقمہ ڈالتی تو آنکھ سے آنسو آتے، دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی۔ امام حسن نے کہا میں یہ اب بھائی حسین کو کھلاتے وقت تو کیوں روتی ہے؟ تو رو پڑی، کہتی ہے کہ بیٹا اس وقت کھلا کے کربلا یاد آتا ہے، آج اس لیے کھلا رہی ہوں کہ جب کربلا میں میرا بیٹا بھوک سسکیاں لے گا، تڑپے گا، تو ماں کے لقموں کی لذتیں اسے سہارا دے گی اور تسلی دے گی، اور پھر جو ہے وہ ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ بہرحال کھلایا پلایا اور شہزادوں سے کہا کہ جاؤ نانا کے مزار پہ جاؤ۔ دونوں شہزادے نکلے تو بی بی نے مولا علی کو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا علی میرے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا دوسری شادی تو کرو گے نا آپ، دوسرا نکاح تو کرو گے نا آپ۔ جب مولا کائنات نے یہ سن لیا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو اب سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں ان کا کیا دل دکھاؤں کہ شادی کروں گا یا کیا۔ تو کہا علی میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے تم پر حرام کر دیا تھا کہ تم دوسری بیوی نہیں کر سکتے، لیکن میرے بات تو تم کرو گے نا۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو سیدہ نے کہا تھا کہ کرو گے نا، اور کرنا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے علی کہ جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا، جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا۔ کیوں؟ نکاح تو کبھی دینداری، کبھی خوبصورتی، کبھی مالداری، کبھی نسب کی بنیاد، یہ بہادر خاندان میں نکاح۔ سیدہ نے کہا علی اس لیے کہ جب میرا حسین کربلا میں ہوگا تو نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا نا۔ تو آپ بہادر گھرانے میں جب نکاح کریں گے تو اس عورت سے جو بیٹے پیدا ہوں گے بہادر ہوں گے، وہ تو وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے۔ تو مولا کائنات نے جو دوسری بیوی کی نا ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہی تھا، لیکن اس خاتون کی کنیت تھی ام بنین۔ ام بنین، ام بنین، ام بنین کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی ماں۔ تو یہ سیدہ فاطمہ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ام بنین کو بیٹے ہی بیٹے عطا کی، سب بیٹے تھے اور بہادر، اور انہی میں بیٹے کا نام تھا عباس۔ لیکن بات آ گئی تو ام بنین کو بھی سن لیں کہ سوتیلی ماں کبھی اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ سوتیلی اولاد سے پیار نہیں کرتی، بلکہ کوئی سوتیلی ماں، اگر کوئی یہاں سوتیلی ماں ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، بعض اگر ہو تو الگ بات ہے، لیکن جٹھانی دیورانی کے بچوں سے تو پیار زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن سوکن کے بچوں سے پیار میں بہت مسئلہ رہتا ہے، اور پھر خود کے بچے کے مقابل میں تو کسی سے پیار نہیں ہوتا عورت کو، اپنے بچے کے علاوہ کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتی کوئی ماں، لیکن یہ ام بنین اس عورت کا نام۔ جب میں جنت البقیع میں ام بنین کی قبر پر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے،
تم نے حق ادا کیا ہے. حضور کے گھرانے کی غلامی کا ام بنین تم نے حق ادا کیا ہے. ام بنین جب اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی، اپنے شہزادوں کو، تو کہتی تھی بیٹو، مائیں دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں ماں کا سہارا بنے، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں اس نیت سے دودھ کبھی نہیں پلایا کہ تم ام بنین کا سہارا بنو گے. میں علی کی بیوی ہوں، اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اتنا چاہتی ہوں کہ دودھ اس نیت سے پلایا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے فاطمہ نے میرے لیے وصیت کی تھی، تو تم اپنی جان فاطمہ کے لال پر قربان کر دینا تاکہ تمہاری ماں سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. اسی ماں کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو عباس غازی 12 سال کے تھے. کہا آپ نے لڑا نہیں بیٹا، کیسے لڑو گے آپ؟ تو کہا نہیں ابا جی، میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، تو میں خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو آپ مجھے معاف نہ کرنا، منہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو اگر یاد نہ دلا دوں. کہا پھر ٹھیک ہے، ادھر میں تجھے سجاتا ہوں. اپنا امامہ خود باندھا، تلوار دی ذوالفقار، اور پٹکا باندھا جعفر تیار کا. سوچے نا یہ علی اور اپنی تصویر کو گویا کہ سجا رہے ہیں، تو کیا مولائے کائنات کو گویا کہ اپنی جوانی کے ابتدائی دن یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ پر جیسے ہی عباس گھوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے، مولا نے کہا پلٹ، ایک نظر دیکھ. تم پتہ نہیں دشمن تجھے واپس آنے بھی دیں گے، پلٹ میں تجھے ایک نظر دیکھ. مگر کیا کہتا ہے ایک خاص بات، جو شہید ہوتا ہے نا اس کو غازی نہیں کہتے، اور جسے غازی کہتے ہیں اس کو شہید نہیں کہتے، لیکن انہیں بچپنے سے لوگ غازی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے پورے وقار کے ساتھ تو مولا علی نے کہا غازی پلٹ، غازی پلٹ، میرے غازی پلٹ. اسی دن سے ان کو غازی کہا جانے لگا، اور آج بھی دنیا انہیں غازی کہہ رہی ہے، اور قیامت تک غازی کہتی رہے گی، کیونکہ نکلا ہے مولا علی کی زبان سے، میرے غازی پلٹ. تو آپ پلٹے کا ابا کیوں؟ اب بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے تجھ پہ نظر نہ لگ جائے. میرے حسین بیٹے پہ. کہا بابا میرے اندر قدرت نے اتنی طاقت دی، میں تلوار نہ اٹھاؤں، ان کو دیکھ لوں نا تو یہ مر جائیں، دیکھنے پہ مر جائیں گے، یہ میری نظر سے مر سکتے ہیں. یہاں آ کر کے مجھ سے کسی نے کہا یار اتنا مبالغہ تو نہ کرو کہ نظر سے بھی کوئی مر سکتا ہے. میں نے کہا میرے عزیز تجھے بخاری کی وہ حدیث یاد نہ رہی کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. ارے اگر قہر کی نظر سے عبد القادر جیلانی دیکھ لے تو بندہ مر سکتا ہے، یہ تو دادا ہے عبد القادر جیلانی. اگر ان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے تو بات کیا ہے. ان کی پرتھوی راج کے لیے غریب نواز کہہ دے کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کروا دیا، بول دیا نا گرفتار کروا دیا، ہو گیا گرفتار، ہو گیا گرفتار. تو وہاں تو زبان کی بات ہے، آنکھ کی بات ہے. بہرحال یہ ہے غازی ابا، انہیں جلدی تھی کربلا میں جان قربان کہ میری ماں کی وصیت ہے، فاطمہ الزہرا کے بیٹے کے قدموں پہ جان قربان. یہاں یہ ادب بھی بتا دوں آپ کو، آج کل اگر کسی کے پاس تھوڑا سا تقوی، پرہیزگاری، علم، عمل آ جائے وہ کہتے ہیں یار یہ سید لوگ کیا ہیں، ہم بھی تو کچھ ہے نا، تو ہم بھی ان کے برابر بیٹھے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملائیں. ادب سیکھنا ہے تو عباس غازی سے سیکھو. علی ہی کی اولاد ہے لیکن کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا. ہاں علی ہی کی اولاد ہے، اولاد علی ہے، لیکن کبھی بھائی نہیں کہا. امام حسین کہتے تم بھائی کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہا مولا میرا باپ علی ہے اور آپ کا باپ بھی، لیکن میری ماں کنیز ہے اور آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے. کنیز کا بیٹا آقا کی، آقا زادی کی اولاد کو بھائی کیسے کہے؟ یہ تھا ادب. ادب والوں کو یہ مرتبہ میں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، نا قدروں کو کیا پتا، ان کے گھر میں بے اجازت
جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ تو غازی عباس کو جلدی تھی، جمعرات کے دن جب امام حسین نے کہا کہ آج نہیں کل، یہی کہہ رہا تھا، دور ہو گئے نا، بھول گئے۔ میری قوم کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو جلسے ہی میں تقریر بھول جاتے ہیں، وہ پھر بعد میں جا کے عمل کب کرنا انہوں، چلیں ڈیوٹی کر لیتے ہیں لیکن نوکری کرتے ہیں نا، اہل بیت کی نوکری، آپ کی نہیں۔ اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا، حضور کی اہل بیت کی غلامی ان کی نقطو۔ بات دور نکل گئی، وہاں سے فضیلت پہ فضیلت چلتے چلے گئے۔ تو جمعرات کے دن انہوں نے کہا، یزیدیوں نے کہ آج جنگ کرنا ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس کو آج نہیں کل۔ کہا مولا اسی دن کے لیے تو آپ جی رہے تھے، بے چین تھے، اب آگے تو کل کیوں؟ فرمایا عباس آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، اور آج آنے والی شب شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں، دل کھول کے اللہ کی محبت میں رو لیں، دل کھول کے تلاوت کر لیں، کیونکہ زندگی کی آخری رات ہے۔ کثرت سے عبادت، جانا تو آج بھی ہے، جانا تو کل بھی ہے، لیکن زندگی کی آخری رات عباس ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان کو مہلت نہیں مل رہی تھی تو وہ دشمن سے مہلت مانگ رہے تھے، دینے والے مہلت مانگ رہے تھے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، اس لیے نہیں کہ وصیتیں لکھ دے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور کہہ دے، اس لیے نہیں کہ بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کر لے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اور بلا کر تمہارے خلاف جمع کر لے، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لے۔ وہ مہلت لے کر عبادت کر رہے تھے، یہاں قدرت نے مہلت دی ہے مگر عبادت کا ٹائم نہیں، عبادت کا وقت نہیں۔ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، غیبت کے لیے، چگلی کے لیے، کھیل کے لیے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پچھتاؤ گے میرے عزیز، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ زندگی قدرت نے مفت میں دی ہے، آج اس کی قدر نہیں ہے۔ جس دن روح حلق میں آ کر اٹکے گی، حلق میں آ کر، اس دن پچھتاؤ گے کاش زندگی کے سرمایے کی قدر کر لی ہوتی، اللہ کی عبادت میں وقت گزار لیا ہوتا۔ تو آج ہم پچھتاتے نہیں،